अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम बात करेंगे कल जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके हवाले से। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहम थे और इस पर बहुत नज़र भी थी सबकी, क्योंकि इसकी वजह से एक तो पंजाब की जो सारी सूरत हाल है वो सारी क्लियर हो जानी थी, और इसकी जो सारी सिचुएशन थी, जो वज़ीर आला शिप की जब हम बात करें CM शिप की, उसमें जो कन्फ्यूजन और जो सारी चीज़ें पेचीदगियाँ चल रही थी वो सब क्लैरिटी उसमें आ जानी थी। और इसके साथ ही साथ विफाक की सूरत हाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हीं इंतखाबात पर जो है वो बेस कर रही थी और सारी क्लैरिटी वहीं से आनी थी। लेकिन कल के इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। जहाँ बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चूँकि ये रिवायत नहीं रही है, लेकिन फौरी तौर पर नताइज को तस्लीम कर लिया गया है। इमरान खान साहब शुरू से पहले से कह रहे थे, जब वो कैंपेन कर रहे थे और इलेक्शन का सारा सिलसिला चल रहा था, तब भी वो इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, जो कल वो बेबुनियाद साबित हुए हैं। और वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे वो सब गलत साबित हो गई हैं। और चूँकि वहाँ पर उस वक्त जो काम कर रहे थे, एक्टिंग आप ये कह सकते हैं, जो CM थे वो शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, हमजा शहबाज थे। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती मशीनरी जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में काम करती है और हमेशा पाकिस्तान में होता आया है, वो सब हमें नज़र नहीं आया। और इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ही हमें तब्दील नज़र आए। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें अहम रहे हैं? क्या इमरान खान साहब का बयानिया जिसकी बात की जा रही थी, क्या वो उनका बयानिया जीत गया है, या फिर कुछ फैसले जो है वो गलत हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कब आगे पाकिस्तान का और पंजाब में सियासी मंजरनामा क्या होगा? जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये बहुत अहम है इंतखाबात, क्या वाकई अब ये पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करने जा रहे हैं? जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी भी आप सुन रहे होंगे, वो यही चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन जो अनाउंस कर दिए जाएँ। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब की भी आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उसमें भी आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो तय की जा रही है कि क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ा इजलास जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी तलब कर रखा है, जिसमें भी ये सारी चीज़ें अब तय की जा रही हैं कि आगे क्या लाया अमल होगा। इन सब पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करें, हमारे पास एक रिपोर्ट है इन इलेक्शंस के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इतवार के रोज पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15, मुस्लिम लीग नून ने 4 और एक सीट आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम की और खरीफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह पर मुबारकबाद दी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत और गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त इंतखाबी नताइज, मुस्तैदी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर काम करता रहा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक 20 रिटर्निंग अफसरान के दफातर और इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में स्क्रीनें लगाई गईं, जहां से तमाम पोलिंग स्टेशनों के नताइज बराह रास्त दिखाए जा रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए थे, जो कि बेबुनियाद साबित हुए। मरीम नवाज ने पार्टी से मुखातिब होते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए अनथक कोशिशों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूर हूँ। मरीम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये रिपोर्ट आपने देखी रशीद साफ़ी साहब। सबसे पहले तो हम उन फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं जिनकी वजह से ये नताइज सामने आए हैं। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात हो रही है। महंगाई भी बड़ा एक अहम फैक्टर समझा जा रहा है कि जो मुश्किल फ़ैसले हुकूमत को करने पड़े, उसने भी ज़ाहिर है कि लोगों को मुतासिर किया, आम आवाम को। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान को जो आपने टिकट्स दिए हैं वो कोई अच्छा फ़ैसला साबित नहीं हुआ। आपके नज़दीक किस किस्म के फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ, शुक्रिया नाहिद। इसमें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात बड़े फोकस्ड होते हैं। अमूमन इसमें इस किस्म के सरप्राइजेज़ कम देखने को मिलते हैं।
پاکستان کی جتنی بھی پارلیمانی ہسٹری ہے تو عام روایت یہی رہی ہے کہ جس صوبے میں ضمنی انتخابات ہو ایک بڑا فیکٹر اس صوبے کی حکومت کا ہوتا ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا تب ہوتا ہے جب وفاق میں بھی اسی جماعت کی حکومت ہو. تو یہ یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور تمام جو قیاس رائیہ تھی، تمام سروے جو تھے اس کے برخلاف ایک رزلٹ سامنے آیا ہے. اور مسلم لیگ قیادت آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف کی صدارت میں بھی ایک اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اس بات پہ غور خوض کیا جا رہا ہے کہ کیا محرکات تھے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں متوقع طور پہ میاں نواز شریف صاحب بھی ٹیلی فونک اس پہ لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو باقی قائدین ہیں وہ بھی شریک ہے اس اجلاس میں. تو ایک تو یہ طے ہے کہ یہ نتائج جو تھے غیر متوقع تھے. دوسرے جو آپ نے فیکٹر کی بات کی، تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا ووٹ بینک بدستور میاں نواز شریف کی ذات کے ان سے منسلک ہے. جب یہ واضح ہو گئی بات. جی، ووٹ بینک یعنی پنجاب میں جب حکومت بنی ہے یا فیڈرل میں جب پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے، تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات ہے. یقینی طور پر اس میں ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی ذات اور باقی جو قیادت ہے دوسری تیسری درجے کی قیادت. اور اس میں ہمیں داد دینی پڑے گی مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے ایک بھرپور انداز سے عوام کو متحرک کیا، اور اس کے جلسوں میں جو شرکت ہم موازنہ کریں عمران خان صاحب کے جلسوں کے مقابلے تو دونوں میں بہت کم فرق پایا گیا تھا. عمران خان صاحب اپنی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں اور ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے حامل سیاستدان ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ کراؤڈ پولر سیاستدان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بھرپور مقابلہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور اسپیشلی مریم نواز نے. اس چیز کو کیٹر کرنے کی انہوں نے اپنے طور پہ ایک بھرپور مقابلہ کیا ہے جس میں ان کو فل مارکس جاتے ہیں مسلم لیگ نون کو. یہاں پہ اگر فیکٹر کی بات کریں ہم تو بہت سارے فیکٹر اس میں ملوث ہے، کار فرما ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو جو مسلم لیگ نون نے مرکز میں عوامی مفاد کے نتیجے میں جو مشکل فیصلے لیے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم مہنگائی کہتے ہیں، لیکن اس کے یا تو ہم نے سری لنکا بننا تھا یا پھر زہر کے اور یہ کڑوے گونٹ جو تھے ہم نے لینے تھے. تو یہ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، عوامی رد عمل کا اظہار ہونا ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی یہ کہا کہ ایک طرف قوم کو ملک کی معیشت کو بچانا تھا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا، دوسرے طرف پہ ووٹ بینک کو بچانا تھا. تو مسلم لیگ نون نے وقتی طور پر اپنے سیاسی نقصان کا وہ خدشہ یا وہ خطرہ تو مول لیا تھا جب پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت زیادہ ہوئی، پھر جو جرنل مہنگائی آئی، پھر جو ریسیشن، کساد بازاری، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے یہ مسلم لیگ نون کو پہلے سے پتہ تھا. لیکن ان کا یہی کہنا تھا، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے، عوامی مفاد اور لانگ ٹرم میں اس کے اچھے نتیجے آئیں گے، کیونکہ آج IMF کے ساتھ پاکستان ایک معاہدے تک پہنچ چکا ہے. جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ کم از کم 3 دوست ممالک سے ہمیں پیسے بھی ملنے والے ہیں جو ہمارے فورن ریزرو اور جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کرنے میں ہمیں بہت معاون ثابت ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میری نظر میں سب سے زیادہ جو ہے جو عالمی سطح پر مہنگائی کی ایک لہر اور کساد بازاری اور ریسیشن کا جو ایک عمل تھا وہ ایک بڑا فیکٹر رہا. اور اس کے بعد چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ضمنی انتخابات ایک ایسے موڑ پہ ہو رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے ان 20 نشستوں پہ تقریباً 17-18 نشستوں پہ اپنے امیدوار سوائپ کیے تھے. مسلم لیگ نون کے اپنا جینمن کوئی امیدوار نہیں تھا جو اس کا پرانا جو ان کا ساتھ ہو
یا جو مسلم لیگ نون ہی کا جو ووٹر تھا انہیں یہ لگ رہا ہوتا کہ یہ ہمارا ہی امیدوار ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھا. لیکن اس میں عمران خان صاحب نے جس بیانیہ کو بیچا، سازش کے بیانیہ کو، مہنگائی کے بیانیہ کو، اس کو بائی کیا. اور اس میں جو ایک اچھا پہلو ہے، ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشن انعقاد، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو اور پنجاب حکومت کو وہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سیاسی نقصان تو مول لیا ہے اور کر بھی لیا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت میں اپنی اکثریت تقریباً مسلم لیگ نون کھو چکی ہے. لیکن پھر بھی جو خدشات تھے اسپیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ خدشات سچ ثابت نہیں ہوئی، اور اس سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ جو انگلی اٹھائی گئی تھی وہ خدشات بھی تمام غلط ثابت ہوئے. یہ اداروں کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی رہیں اور جو الزامات لگائے جاتے رہے، اس پر میں پھر بعد میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں، اس کی طرف ہم آئیں گے. ہمایوں صاحب، آپ کو کیا محرکات زیادہ اس میں اہم لگتے ہیں؟ اب انتخابی مہم تو دونوں طرف سے بھرپور چلائی گئی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شاید اس کو ایزی لے لیا گیا یا پھر تھوڑی اوور کانفیڈنٹ ہو گئی نون لیگ. وہ تو دونوں طرف سے مقابلہ تو بھرپور کیا گیا. مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید اپنے لوگوں کو دیتے تو اس میں آپ کامیاب ہوتے. میرا خیال ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں، کسی نہ کسی حد تک یہ سب شامل ہیں. دیکھیں مطلب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل لیول پہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی وہاں کی پاپولیشن، اتنے بڑے اس کے مسائل، اس میں بہت سارے جو محرکات ہیں. کسی نہ کسی موقع پہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے جو تھیں. لیکن میں اس الیکشن کے رزلٹ کو جو پازیٹیو ہے عوام کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اٹس اے ون فار ڈیموکریسی. دیکھیں کہ یہ جو ساری جمہوری قوتیں تھیں، وہ یہ کوشش یہی کر رہی تھی کہ ایک جمہوری تسلسل قائم ہو. تو جو کریڈٹ صافی صاحب کہہ رہے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، اور پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. مطلب جو ہے نا، میں کہوں گا کہ ان کی جو نان انٹرفیئرنس جس کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے تھے، وہ رہے جو ہے اپنی سائڈ پہ. کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آئی. پی ٹی آئی کی طرف سے جو الزامات الیکشن سے پہلے لگائے جا رہے تھے، اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایسی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہوئی رزلٹ کی وجہ سے. انہوں نے قبول کیے. اگر اس کے برعکس ہوتے تو شاید وہ اس کو نہ کرتے. دوسرا جو یہ ایک ازمپشن ہے لوگوں کے اندر کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے لاسٹ کیا ہے بہت بڑا اپنا ووٹ بینک جو ہے. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ ابھی اس وقت جو نمبرز ہیں 179 بنتے ہیں پی ایم ایل این اینڈ ایلائز کے، 7 پی 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 کے، 3 انڈیپینڈنٹ ہیں اور 1 دوسری پارٹی. اور پی ٹی آئی کی اگر دیکھیں تو 178 اور 10 اس کے. تو ٹوٹل درمیان میں فرق جو ہے 9 ووٹوں کا ہے. آپ 371 کی اس کے اندر 9 ووٹوں کی بات کر رہی ہیں، جو کہ کسی وقت آگے پیچھے جانے میں بڑی اس کی ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ ووٹ کی وہ دیکھیں کہ ان 20 حلقوں میں کتنی ووٹ پول ہوئی، تو پی ایم ایل این نے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا نہیں کیا کہ وہ کوئی 50,000 کی لیڈ سے ہارے ہوں کسی بھی حلقے میں. 4,000 5,000 6,000 7,000 جو کہ الیکشن کی ہوا، جس طرح صافی صاحب نے کہا، بیانیہ جو تھا، نیریٹو تھا، پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو اور جو ہے نا اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا. باقی پارٹیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے. پھر آپ نے جو الیکشن ڈے کو بھی مینیج کر پائے صحیح طرح سے، کیونکہ ہمیشہ اس میں پی ٹی آئی پیچھے رہی ہے. اس مرتبہ تو آخری ٹائم تک وہ شور شرابہ رہا. رزلٹ نے تو دکھایا کہ انہوں نے مینیج بہتر کیا، اپنی پچھلی پرفارمنس سے بہتر کیا. سو اوور آل جو ہے میرا خیال ہے کہ اچھا. اور پھر جو سب سے بڑی جو اچھی بات، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہی، کہ کسی بھی موجودہ حکومت جو کہ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس نے سب سے پہلے کنسیڈ کر لیا کہ ہم ہار گئے اور ہم اپنی جو غلطیوں اور کوتاہیوں کو اگلی اس میں فکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ جمہوریت کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ دونوں پارٹیز نے اندر پہلے جو الزامات پی ٹی آئی کی طرف سے اور پھر بعد میں پی ایم ایل این کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اچھا، اس کو صرف پی ایم ایل این کی وہ نہ سمجھی جائے، یہ پی ڈی ایم کی بھی جو ہے نا وہ شکست کی اس زمرے میں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں باقی پارٹیز بھی تھیں. اس میں جے یو آئی ایف بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی. تو جو اگر فتح اگر ایک پارٹی کی ہے تو جو ہار ہے تو وہ سب پارٹی کی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے باقی پارٹیز کو بھی سامنے آ کے اپنی غلطیاں، اور پھر غلطیاں وہی ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سٹاف لیول کا ایگریمنٹ کر چکے ہیں. ہمیں جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں
3 اور ملکوں سے امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے مختلف پیکیجز جو ہیں وہ ملنے ہیں، اس سے اکانومی بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن گلوبل ریسیشن چل رہی ہے۔ آپ آج اگر چائنا کی رپورٹ پڑھیں، دنیا کی جو سب سے بڑی اکانومی ہے، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی، اس کی جو اس 3 مہینے کی جو گروتھ تھی وہ 4% ہوئی۔ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا 5.5% سے وہ 4.8% کم ہوئے ہیں۔ تو اگر چائنا جیسی اکانومی جو کہ اتنی سٹیبل اور مستحکم ہے ان کے ساتھ ہی ہوا، تو پاکستان تو بہت مسائل سے گھرا ہوا تھا۔ تو اس فیکٹر کو لینا چاہیے، گلوبل ریسیشن ہے، پھر ہیٹ ویو آئی، پھر ہمارے بلوچستان اور کے پی اور مختلف علاقوں میں سیلاب آئے، ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ پھر آپ کی انرجی کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو ان ساری چیزوں نے جو موجودہ حکومت تھی اس کے لیے بہت بڑے مسائل کا ایک انبار لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ٹف ڈیسیجنز لیے، لیکن عام عوام کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ جس نے آٹا دال اور روٹی لینی ہے ایک دن کی، وہ گلوبل پالیٹکس کو نہیں سمجھتا، لیکن جو ملک چلا رہا ہے اس کے لیے یہ مسائل سارے ہیں۔ تو ان سارے فیکٹرز نے جو ہے نا کسی نہ کسی موقع پہ ڈیمیج کیا، بالکل کیا، اور ایک وہ جو پولیٹیکل کاسٹ ان کو جو پے کرنی پڑی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور میرا خیال ہے جو سب سے اچھی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے بھی، اور اس وقت اگر فیڈرل گورنمنٹ میں اگر وہ فیس ہیں باقی کولیشن کا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر کا بیان دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں۔ یہ تو ویسے وہ پہلے دن سے صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل فیصلے ہیں، نہیں کرنے چاہ رہے تھے، لیکن اپنے اسی کاسٹ کو پے کرتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے۔ اچھا، ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک ایک مجھے لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں اور آگے کیا لائحہ عمل ہوگا اپوزیشن کا، عمران خان صاحب کا، اور جو اس وقت جماعتیں حکومت میں ہیں ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا، آگے سیاسی منظرنامہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। रशीद साफ़ी साहब और हमैन खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके नताइज के हवाले से हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स आए हैं। अच्छा साफ़ी साहब, कितने मुतवक्के थे? वैसे जो सारा सिनेरियो चल रहा था उसमें तो बड़ा ये अनएक्सपेक्टेड फील होता है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हम 15-16 सीट्स भी जीत जाएंगे। नून लीग ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मुस्लिम लीग नून को तो बहुत बरहम था और उनकी तैयारियां भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा थी। कैंपेनिंग भी उन्होंने बहुत एग्रेसिव की और कैंडिडेट भी हैवी वेट थे। आल्दो कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये लोग मुस्लिम लीग नून में नौ वारिद थे, हाल ही में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जब मरियम नवाज़ साहिबा मैदान में आई और जलसों में उसको जो रिस्पांस मिला और फिर पंजाब में जो बाकी एक जर्नल एक जो सर्वे आए तो उस पर तो यही लग रहा था कि जो रिज़ल्ट तकरीबन उलट लग रहा था, जितनी भी वो कि 14-15 मुस्लिम लीग नून ले लेगी और 3-4 जो है वो शायद पीटीआई जीत लेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि रिज़ल्ट उसके बरक्स आए। इस पे कई चीज़ें जो अहम है उसमें देखें, एक तो मुझे इस पूरे सिनारियो में जो अच्छी बात है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायात के लिए बहुत अच्छी बात है, जिस तरह खान साहब ने भी जिक्र किया कि इन रिज़ल्ट्स को विद इन नो टाइम, बग़ैर किसी चूँ चरा के, बग़ैर किसी हील हुज्जत के, सबसे पहले जो लीड कर रही थी कैंपेन को मरियम नवाज़ ने एक्सेप्ट किया कि हमें अपनी गलतियों को देखना है और ये एक जमहूरियत का एक हुस्न है। और उन्होंने जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब गेस खान कर साहब का इमेजिन जिक्र करते हैं करें तो आप क्लियर किया करें किस खान का आप जिक्र कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब की बात कर रहे हैं जो आप हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कमर दिलशाद साहब भी जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। मेरा ख्याल है उनकी तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, आप फिर जाएं मैं और- आपकी तरफ yes, वापस आती yeah. हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कमर दिलशाद साहब, सर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान साहब की जानिब से और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे वो जो इदारों पर भी लगा रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर भी लगा रहे थे, लेकिन जब नताइज आए हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई हैं और बिल्कुल जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो हमें नज़र आया। शायद इससे पहले कभी हिस्ट्री में हमने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा होगा। क्या कहते हैं आप इस पर? बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस पे सारा क्रेडिट जो आता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है, खुसूसी तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने डस्का के इलेक्शन के से बड़ा सबक सीखा जी। और डस्का की जो बड़ी उन्होंने इंक्वायरियाँ करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाई और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब ये जो इलेक्शन में गड़बड़ होती है ये कराती है एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो करवाती है प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के जरिए और पोलिंग एजेंट्स के जरिए। तो वो सारी चीजें उनके जहन में थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी भी और कमिश्नर भी, डिप्टी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, तमाम पुलिस को जो है अलर्ट कर दिया कि अगर कहीं की इसी तरह से मुझे खबर मिली, क्योंकि मेरी भी टीमें वहाँ काम कर रही है, वो भी देख रही है, ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है, तो अगर इस तरह से कहीं मुझे इत्तला मिल गई या खबर मिल गई या हमारी इंक्वायरी में की लपेट में आ गए तो हम सख्त एक्शन लेंगे। जैसे कि डस्का में जिन्होंने किया 25-30 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ शदीद एक्शन लिया और वो केस चल रहा है सेशन जज की अदालत में। लेकिन जो उस गुजरांवाला डिवीजन की जो पूरी
एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सबका ट्रांसफर कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो ये सारी चीजें उनके जहन में थी, इन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। फिर आर्मी चीफ की बहुत बड़ी मामला थी कि उनकी भी पूरी जो है अपने क्विक सर्विस के तहत उन्होंने अपनी फौज खड़ी की हुई थी, रेंजर भी थी, पुलिस भी थी। इसलिए आज ये सारा सिस्टम जो है सबके मिलजुल कर एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, सारे मामले मिल के फैसला ठीक हो गया और इलेक्शन भी ठीक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी कंट्रोल में रही। तो ये बड़ा क्रेडिट तो चीफ इलेक्शन कमीशन का भी, सूबाई इंतजामिया का भी और हमारे जो है आर्मी का भी, सबको जाता है। तो अब इमरान खान साहब का जो मामला है वो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के साथ वो कुछ उनका पर्सनल मामला नहीं है। वो मामला ये है कि उनके पास बहुत ही हसास किस्म का केस जो है उसका फैसला उन्होंने रिजर्व किया हुआ है और वो है ममनुआ फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस। जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हसास का है, 8 साल से केस चलता रहा। तो वो उनके जहन पे ये है कि मैं इनको इस तरह से दबा के, कोशिश करके, प्रेशर में डाल के, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ उनको रिलीफ दे लूं या कोई बात कर लूं। ये उनकी सोच है इमरान खान साहब की। वो है वो तरदीद भी करेंगे, उनका बहुत बड़ा मीडिया उनका है और उनका सोशल कॉन्टेक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इस बारे में लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई दबाव कोई किसी बारे में नहीं है। वो बड़ी खामोशी के साथ सारे हालात का जायजा ले रहे हैं और जो उनके बारे में शदीद किस्म का रिएक्शन दिया है इमरान खान ने, उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तैयार कर रहे हैं। तो वो तैयार हो रहा है। जी जी। अच्छा, उसको तलब करेंगे। हाँ, उसको तलब करेंगे। सर एक चीज, अभी भी वो एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हैं। अभी भी इमरान खान साहब कहते हैं आगे बढ़ने का वाहिद हल यही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अभी भी उनको इसमें डाउट है। एक चीज़ ये, इसको क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरा, एक जो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं रही, लेकिन कल हमने जो देखा बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वो सारा हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नज़र आए, लेकिन दबाव वो अभी भी बढ़ाए में है। अभी भी वो बार बार अपनी तकरीरों में जिस तरह तमाम इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात पहले भी पॉइंट आउट की जा रही थी। इसको क्या रोकना चाहिए? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई कर सकता है कि ये भी कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा कल्चर नहीं है पाकिस्तानी सियासत में? इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार तो बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर इख्तियार दिए हुए हैं आइन ने। अब उस पर अमल दरामद कराना ये फिर इलेक्शन कमीशन की अपनी उनकी स्वाबदीद पर है। लेकिन इस केस में वो बड़ा, जहाँ तक हमें इतला मिल रही है, वो इस मामले में वो शदीद अपना रिएक्शन देने वाले हैं। ओके। और वो उन्होंने अब उस कैमरा से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है और वो नोटिस जारी करेंगे इमरान खान साहब को कि आप हमें ये सबूत पेश करें कि जो आपने तकरीरों में कहा है कि मैं जाती उम्रा में मरियम नवाज के कदम में बैठा हुआ था, तो मुझे वो सबूत चाहिए। वो सबूत नहीं दे सकेंगे तो उसको बहुत खतरनाक सूरत पैदा हो। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पूरे इख्तियार के तहत इस्तेमाल करते हैं उनको निहायत करार देना उनके इख्तियार में। जी नाहिद, अगर आप इजाज़त दें तो मैं गेस्ट थे। कंवर साहब, आपने लिखा भी था, मैंने पढ़ा भी, आपने अभी जिक्र भी किया, ये ममनुआ फंडिंग के हवाले से इमरान खान साहब के जो खदशात है, आपने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर में आपका कॉलम में पढ़ रहा था, उसमें भी आपने इसका जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा दरअसल खान साहब को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से ज़्यादा जो मसला है वो आने वाला मुतवक्का फ़ैसला है ममनुआ फंडिंग के हवाले से। आप इलेक्शन कमीशन के साथ सालों तक मुंसलिक रहे हैं और इन मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। आप हमें और हमारे नाजरीन को बता सकते हैं कि जो खान साहब के खदशात हैं कि वाकई कोई इस तरह कोई बड़ा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है जिस पे वो इतने एग्रेसिव है, हत्ता कि एक मौके पे उन्होंने मुअज़्ज़ज़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में ये भी कहा कि उनकी शक्ल देखना भी वो गवारा नहीं करते। यही मामला है ना, उस पर देखो, उनके जो एडवोकेट रहे हैं अनवर मंसूर साहब, वो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, तो उन्होंने सारा केस को देखा है, बहस भी की है और उसकी उनकी बहस जब खत्म हो गई तो फिर उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया। तो उन्होंने सारी बातें उन्होंने बता दी होगी इमरान खान साहब को कि जनाब हमने जो सारा केस देखा है, आपके रिकॉर्ड भी देखा है और फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो किसी टाइम भी कोई अहम फैसला कर सकता है जिससे आपको और आपकी पार्टी को नुकसान कहें या नुकसान पहुंच सकता है या आपकी पार्टी को हर्फ आ सकता है। नुकसान हल इस्तेमाल नहीं करता, हर्फ आ सकता है। तो उससे वो बड़े वो हो रहे हैं कि अभी किसी तरीके से हमें दबाव डाल के, जैसे कि हमारे होता है, तो अगर इनके पास कोई ऐसा मामला है तो हमने यही कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मामला है
تو پھر آپ جائیں سپریم جسٹس کورس میں ان کے خلاف دائر کر دیں درخواستیں اور تمام فوٹو ووٹو ویڈیوز ساتھ لگا دیں کہ جناب یہ جاتی افراد جاتے رہے ہیں تو خود ہی ایکشن ہو جائے گا. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ فارن فنڈنگ کی اس کا معاملہ بہت سیریس. اچھا ٹھیک ہے, میں ہمارے ساتھ ایک ہیں. چھوٹا جی، سا sure. نقطہ آپ سے جی آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بابر اعوان صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں, ایک آئینی ادارہ ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ایک آئینی ادارہ ضرور ہے لیکن یہ کوئی عدالت نہیں ہے جس طرح سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا زیادہ ایگریسو ہونے کی یا ان کی طرف سے کوئی بہت بڑے فیصلوں کی ہم توقع یا اس کو زیادہ اہمیت وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. جی اس کی تھوڑا سا ہمیں یہ نقطہ سمجھا آپ تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا کہ یہ جو بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کتنی درست بات کر رہے ہیں. بابر اعوان صاحب کی رائے پر ہم اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ہمیشہ جب بھی پہلے پریزیڈنٹ زرداری کے زمانے میں بھی لا منشر تھے ان کو بھی اسی طرح گائیڈ لائن دیا کرتے رہتے تھے, تو وہ ساری باتیں ان کی اپنی کہانی اپنی داستان زیادہ ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھائی وہ کہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ادارہ یا جماعت پارٹی الیکشن کمیشن کی تجدید کرے اس کو ڈیمیج کو نقصان پہنچائے تو پھر الیکشن کمیشن اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب عدالت کو کھڑی ہوئی نا, عدالت تو چھوڑے, عدالت تو سپریم کورٹ میں کیس کر رہی ہے ان کے فیصلے کے خلاف. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں اور 3 سال کی سزا بھی دے سکتے ہیں, گرفتار بھی کر سکتے ہیں, اور سارا کچھ اس میں 6 لینے ہیں. وہ بابر اعوان صاحب کو پڑھا دیں اور وہ اگر سن رہے ہیں آپ کا پروگرام تبھی آپ اس کو بھی نکال دیں, اس میں سے ختم کریں. تو یہ ایسے ہی جیسے دفتر کے ہوتے ہیں وہ اس کے بڑھا دیں. اس میں بڑی اہم اختیارات دیے ہیں. ان کو کہا گیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت آرٹیکل 204 کے تحت وہ نیچے بنائیں. اس میں لکھا وہ سزا دے سکتے ہیں. اس کے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس وقت یہ فواد چودھری نے اور عادل سواتی نے الیکشن کمیشن پر شدید حملے کیا, یہ نظر آتش کر دیں گے, تو جب ان کو نوٹس جاری کیا گیا تو ان کو چیف الیکشن کمیشن نے یہی 4 لینے پڑھائی کہ میں اس پر کاروائی کرنے والا ہوں. اور میں کاروائی کیا کروں گا, میں نے بڑا مختصر کاروائی کرنی ہے. میں نے کرنی ہے, میں آپ کو سزا دوں گا ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ 30 سیکنڈ, اور ساتھ ہی کر دوں گا تاحیا اپنا حائل. ٹھیک بتائیں کہاں جاؤ گے؟ بہت ہی اسی ٹائم معافی مانگ لی, اسی ٹائم پاؤں پکڑ لی, سر معاف وہ معافی مانگ لی انہوں نے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ کہا جی سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کافی عرصے سے کی جا رہی ہے, اور چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بھی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا, سمجھائیے گا کہ اگر یہ اسی طرح سے معاملہ رہا, آگے کنسنسس نہ ہوا, اگلے الیکشن کی طرف جب ہم جائیں گے تمام جماعتوں کو بیٹھ کر اتفاق رائے کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے کام کرنا ہوگا. اگر کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا آپشنز ہوتی ہیں قانونی طور پر؟ ایسے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ سیاست دانوں پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ادا کیا کہ جناب سیاست دان تو وہ ہوتا ہے جو ہر لمحے یو ٹرن لیتا رہتا ہے. تو ہماری اسلامی پارٹی وہ سے یو ٹرن منافق لیتا ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے وہی جو ایسا موقع آئے گا وہ یو ٹرن لے کے معافی مانگ لیں گے. یعنی یو ٹرن ہی اس کا حل ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. کچھ چیزیں ہم سمجھی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, وہ قمر صاحب یہاں پہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ سیاست دانوں کو ایسے ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے. غلطیاں ہوئی ہیں پاس میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیسکلی تو جو یہ پوری جد و جہد ہے اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جمہوریت کا جو ایک پروسیس ہے, جو اس کا تسلسل ہے, یہ اس کی فتح ہوئی ہے. اس سلیکشن میں جو بھی کوئی جیتا, میرے خیال میں کنور صاحب جو ہمیں سمجھانے کی ان کے سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, بہت سارے قانونی مشرفیوں کو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی لیجیٹمیسی اور اس کی سپریمیسی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر رہے تھے. اگر آپ اجازت دیں گے امن خان صاحب, تو وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسپیشلی جو ابھی بھی ایک فریش بیان یا ٹویٹ جو مریم نواز صاحبہ کا آیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ 20 نشستیں جو ہیں یہ دراصل یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا پہلے بھی, اس میں انہوں نے 5 لوز کی ہیں. اگرچہ وہ ایک سیاسی بیان ہے ان کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پہ ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں امن خان صاحب, کہ
الیکشن کمیشن پہ جو خان صاحب نے الزامات لگائے تھے اس کا کیا ہوگا؟ اور میں جو اس وقت بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ رزلٹ الٹ آئے ہوتے تو خان صاحب نے جو فضا بنائی تھی آیا وہ بھی اسی طرح ان نتائج کو تسلیم کرتے؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر لوں کہ پاکستان میں جب مارشل لائیں لگی ہیں یا جمہوریت کی بساتیں لپیٹی گئی ہے، وہ انتخابی نتائج پہ اعتراضات اور سیاسی جماعتوں کو اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 70 کے الیکشن دیکھیں، آپ 77 کے الیکشن دیکھیں، اس سے لے کر ہم نئے الیکشنوں تک آئے، 2018 تک ہم سفر طے کریں، جب بھی مسئلے بنے ہیں وہ نتائج بھی ہوئے۔ پولنگ ڈے تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے، لیکن مسئلہ نتائج پہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون، پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ، وزیر اعظم صاحب اور ظاہر ہے ان کے جو سب کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نتائج کو کھلے دل سے تسلیم فوری کیا۔ طور پر تسلیم کر لیا، فوری طور پر ان کی ٹویٹ آئی۔ نہیں ایبسلیٹلی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی بیسیکلی جمہوریت کا تسلسل ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ نے جس کی حکومت فیڈرل میں بھی تھی اور جس کی حکومت پروونس میں بھی تھی، جہاں پہ شور شرابہ ہو سکتا تھا، تو جو سب سے خوش آئند بات اس الیکشن کے رزلٹ کی ہے، پی ٹی آئی کا واقعی انہوں نے جیتا ہے، ان کو مبارک ہو، لیکن سٹنگ گورنمنٹ نے کنسیڈ کرنا جو ہے نا، یہ ایسا وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے جو آج سے پہلے نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا سیاستدانوں کی میچورٹی بتا رہے ہیں، بڑی مثبت ہوئی نا۔ فار انسٹنٹ ایک ہائی وولٹیج جہاں پہ کریٹ ہوا تھا ملتان کے حلقے میں، جیسے ہی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سلمان نعیم صاحب ہارے ہیں، وہ سیدھا گئے زین قریشی صاحب سے بغل گیر ہوئے، ان کو وہ جو ہے مبارکباد پیش کیے۔ تو بڑے اچھے پریسیڈنٹس سیٹ ہوئے۔ اس میں کچھ ٹھیک ہے، ہم جو ہماری جو مین مدعا تھی ان ضمنی انتخابات کا، یہ عام ضمنی انتخابات نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کے آنے والے سیاسی پورے منظرنامے پہ اس کے اثرات پڑیں گے ان نتائج کے نتیجے میں۔ لیکن اس میں جو اچھے کچھ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح میں نے ملتان کا ذکر کیا، پھر مسلم لیگ نون کا تسلیم کرنا، پھر اس میں آج ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے، ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سامنے آئیں گے اور ماضی کی جو سیاسی قدورتیں ہیں، سیاسی رنجشیں ہیں، وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ اگر آگے بڑھنے کی بات کریں گے، اپنے ووٹر سپورٹر اور اپنی پارٹی رہنماؤں کو اگر وہ یہی گائیڈ لائن دیں گے تو یہ بہت اچھی ایک کوشش اور کاوش ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات، یہ بھی جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اداروں پہ الزامات لگائے اس کی بھی معافی مانگے، ایک یہ بھی اصولاً تو دیکھیں ہمیں سب کو جو ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ بار بار میں ان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہل بھی کی ہے اور بار بار بیانات بھی دیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو خان صاحب نے بھی جو کمپیننگ کے دوران جو ایک سخت لب و لہجہ جو ان کے منہ سے جو شعلے نکل رہے تھے، اس کی بھی اب معافی تلافی بھی کرے، اور کم از کم اگر اس سٹیج تک وہ نہیں جاتے، جو ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ بہت جلد رجوع نہیں کرتے، لیکن مستقبل میں اگر ان چیزوں سے وہ بچیں اور سیاست میں ایک شائستگی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے رویوں کو اگر ہم پروان چڑھائے تو میرے خیال میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات، میں ایک بحث تھوڑی سی آگے ہم بڑھا لیں، میرے خیال میں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے جو ریزلٹس آئے تو اس کا یہ مطلب یہ ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کا پاکستانی پولیٹکس سے صفایا ہو گیا اور ہر طرف پی ٹی آئی کی جے جے ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ کنور دلشاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے، ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سر پر ایک ایسی لٹکتی ہوئی تلوار ہے جس سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ شاید عمران خان صاحب کی فرسٹریشن کی اور ایگریشن کی ٹوارڈز الیکشن کمیشن کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ان کا جو ایک نظریاتی کارکن یا جو سپورٹر یا جو رکن اسمبلی اراکین اسمبلی ہے پنجاب کے، انہوں نے ابھی سے عندیہ دے دیے ہیں، اپنی ڈس سیٹسفیکشن اس پہ دکھا دی ہے کہ ہم پرویز الہی کے ساتھ جو ہے شاید ہم پی ٹی آئی کے کسی ایک جو نظریاتی رکن ہے اس کو ہم سی ایم شپ کیوں نہ دے۔ یہ چونکہ کنفرم باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں اگر آج نہیں ہوں گی اور پنجاب حکومت اگر لانگ ٹرم چلتی ہے، اگر اس بات پہ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اس بات پہ متفق ہو جائے
کہ حکومت کی ایک رسمی کارروائی پوری کریں گے اور پرویز الہی صاحب فوری طور پر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو شاید اس بات کی نوبت نہیں آئے. لیکن جس طرح یہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ وفاق میں جو ہے وفاقی حکومت اپنا ٹرم اب بھی پورے کرنے کے لیے پرعزم ہے اور پنجاب حکومت بھی لانگ ٹرم میں چلے گی، تو اس میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے خدشات موجود ہیں اور جس سے سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا. یہ اس پر ہم بات کرتے ہیں. امیر مقام صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. امیر مقام صاحب السلام علیکم. سر، یہ جو ریزلٹس آئے ہیں، جو نتائج آئے ہیں، ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر متوقع تھے. آپ لوگوں نے بڑی الیکشن کیمپین بھی کی، بہت سارے محرکات آبویسلی اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کی جماعت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، واویلا نہیں ہوا. فوری طور پر آپ لوگوں نے ان ریزلٹس کو مان لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ ہم جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں یا غلطیاں ہیں ہم ان کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات ظاہر بات ہے، ہماری تو اس طرح رویہ نہیں ہے عمران خان کی طرف. مجھے ابھی حیرت ہوئی اس کی بات سن رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائے. کیا مستعفی ہو جائے کہ شفاف انتخابات کرا دیے پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر. الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ کی شفاف انتخابات کرائے. ہم نے تو وہی انتخابات بھی دیکھے تھے ڈس کا اور دوسرے جگہوں میں کہ کس طرح کیا کیا نہیں ہوا، کس طرح ایڈمنسٹریشن انوالو ہوا، کس طرح ڈپٹی کمشنر سے، اسسٹنٹ کمشنر سے، پولیس اور کیا کیا نہیں کہ تیل ان کو لے کے گیا، پگ سے چرا دیے گئے، کیا نہیں ہوا. تو ایک تو وہی تھا اور ایک یہ الیکشن کے کوئی بھی بد سے بدترین مخالف یہ بات نہیں کر سکتے کہ کوئی داندھی ہوئی. تو اس کا تو عادت یہ ہے، ہم تو اس کی طرح عادت نہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم نے وہی ہوا، ولا نہیں مچائی، یہ ہوا وہ ہوا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم نے مینڈیٹ دیا. اس کے بھی اپنے محرکات اور اپنے اثرات. اس طرح بات بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا ریولوشن انقلاب آئے اور 3 ملین فارغ ہو گئی اور عمران خان کی ویو آئی. تو یہ 20 کی 20 سیٹیں تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست یہ ختم ہو گئی یا کتنا بڑا کوئی انقلاب آ گیا. اچھا سر، وقت کم ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا آگے کا لائحہ عمل بتا دیں گے آپ کہ اب آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ آج نواز شریف صاحب کی، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب کی فون پر گفتگو بھی ہوئی ہے، ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے. تو آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ ظاہر بات ہے، مطلب ہے کہ یہ ہم اگر حکومت میں آئے، اتحادی حکومت ہے، تو ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی سیاسی طور پر اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ اپنا سیاست بچانا ہے. اگر ہم اس حکومت میں نہ آتے اور عمران خان ابھی تک رہ جاتا تو میں افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی پارٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا. مگر ہم نے سیاست کے لیے نہیں، ملک کے لیے اگر اس میں آئے 1 سال کے لیے تو ملک کی مفادات کو مد نظر رکھ کر، معیشت کو، دوسرے چیزوں کو، اور اس لیے ہے. تو ابھی یہ بھی سارے اتحادیوں کا متفقہ فیصلہ ہے، ہماری مفروض گورنمنٹ ہے اور اسی جذبے سے وہ دیکھتے ہیں. یہ بات نہیں کہ کسی کی ڈیمانڈ پر، کسی کی کہنے پر، وہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مناسب ہو انتخابات میں جائیں گے اور سارے فیصلے متفقہ طور پر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا 22 جولائی کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے آگے کی صورتحال؟ کیا پرویز الہی صاحب ہوں 22 گے؟ جولائی کو ہم جمہوری لوگ ہیں اور وہی دیکھیں گے. اس کی طرح نہیں ہے کہ اسمبلی کو تالا لگائے، اسمبلی کو بند کرے، اجلاس سے باہر ہوئے، کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. کسی آئین، قانون، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، کسی کا آرڈر ماننا ہی نہیں ہے. صرف اپنا حکم پرویز الہی صاحب اور عمران خان نے چلا لیا. تو ہم تو اس ٹائپ کے ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری روایات پر یقین رکھتے ہیں اور وہ دیکھیں گے اسی وقت کہ جو بھی فیصلے ہو. پہلے بھی ہم نے سارے جمہوری انداز میں فیصلے کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی تاریخ کو بھی اسی سوچ سے اور جذبے سے کریں گے انشاءاللہ. انجینئر صاحب، رشید صافی مخاطب ہوں آپ سے. یہ پوچھنا تھا کہ وفاقی حکومت کا مستقبل کیا آپ کی نظر میں ہے؟ آئینی مدت پوری کر جائے گی؟ آپ کا ایک اجلاس تو جاری ہے
لیکن آپ ہمیں اپنی آپ کی معلومات ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر لیں پلیز. نہیں میں تو میں نے پہلے اس نے بھی رشید بھائی سوال کیا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ اگر ہم اس میں آئے تو حکومت کرنے اور اس کے لیے نہیں ہے سیاست کرنے کے لیے, مگر ایک مجبوری بن کر ملک کی معیشت اور سارے حالات کو دیکھ کر یہ چارج لیا ہے. میں وصوف سے کہہ سکتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے ابھی تک عمران خان کا اون اگر ہوتے تو $300 سے بھی آگے جانا تھا اور بدترین حالات آنے تھے. تو اسی انداز سے ہمارے ابھی بھی سارے الائز آپس میں بیٹھ کر, ہماری تو اکیلی گورنمنٹ نہیں ہے, مختلف اتحادیہ پارٹی بیٹھ کر اور جس طرح فیصلہ کرتے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح چلیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ ہمایوں صاحب. نہیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے انجینئر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز. یہ بڑی جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اوپر کوئی ایسا وہ لائے عمل کریں جس میں دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. لیکن میں انجینئر صاحب جو امیر مقام صاحب کہہ رہے تھے اور صافی صاحب ایگری کروں گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ایسا نقصان نہیں, کیونکہ وہ پی ٹی آئی والوں نے تو اپنی نیشنل اسمبلی سے نشستیں چھوڑ دی ہیں. اب 22 تاریخ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروسیس وہ چلنے دیں گے, ابھی تک ہمیں جو ان کا عددی نمبر جو نظر آ رہا ہے اس میں جو اپوزیشن ہے اس کے پاس اب نمبر بڑھ چکا ہے, تو وہ اپنا وہ بنا لیں. بنانے کے بعد وہ کریں گے کیا, ان کا آئیڈیا کیا ہے؟ بیسیکلی تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ پورے ملک میں الیکشن ہو. اب وہ 2 صوبوں میں اپنی حکومت رکھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ فیڈرل کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسی قسم کی جو پالیسیز پرانی تھی پریشر بنائیں گے. دیکھیں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسافی ہو جائیں, ابھی بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو شاید عمران خان صاحب نے تو یہی ان کی پالیٹکس کا خاصہ بھی ہے اور بنیاد بھی ہے کہ وہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں, انہیں طریقہ بھی آتا ہے, وہ تو یہی کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ملک کو کیا ضرورت ہے؟ ملک کو کیا ضرورت ہے, عوام کے مسائل کیا ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وقتی مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جتنی بھی ریاستی ستون ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اس میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ, اس میں آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ, اور اس میں سب سے بڑھ کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے لائے عمل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے ہوگا. کیونکہ یار دنیا بھر جو ہے اس وقت شدید مہنگائی کی لپیٹ میں ہے, نہ صرف پاکستان, امریکہ کو دیکھے, یورپ کو دیکھے, یوکرین کے مسئلے, چائنا کا آپ نے ذکر کہا کہ پہلی دفعہ ان کی اپنے توقعات کے سے کم ان کی ترقی اور شرح نمو سامنے آئی ہے. پوری دنیا جو ہے گریٹ ڈپریشن کی ایک جو ماضی میں ایک ہوا ہے وہ اس طرف خدشات, مغربی میڈیا اس کی طرف اشارہ کر رہے کہ دنیا ایک بہت بڑے ریسیشن کی طرف ہم رواں دواں ہے. ایسے میں جب تمام آئینی اور جمہوری اگر ایک پیج پہ ہوں گے اور وقتی طور پر اپنی سیاسی مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے, جس طرح مسلم لیگ نون نے ایک قربانی دی ہے, یہ ان کی قربانی تھی. اگر وہ نہ چاہتے تو وہ ڈیفر بھی کر سکتے تھے, یہ جو پرائس ہائیک کی جو ایک ڈیمانڈز تھے, جس طرح پچھلی حکومت میں کچھ وقت کے لیے اس کو ڈیفر کیا گیا تھا, یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلے ضمنی انتخابات کے بعد ہم یہ چیزیں کر لیں گے. لیکن انہوں نے وفاقی حکومت کو پنجاب, یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت یا پنجاب کی سیاست جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی پوری سیاست کا اس پہ ڈومیننٹ رہتی ہے, وہ مرکز ہے ہمارے پورے پاکستان کے. 80% آپ کی سیاسی ادارے, آپ کی جمہوری نظام کا حصہ سارا پنجاب پہ ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ رسک لیتے ہوئے یہ کیا ہے کہ مشکل فیصلے وفاق میں لیے اور اس کا خمیازہ انہوں نے پنجاب میں بھگتا ہے. لیکن اب جو مشکل فیصلے لیے گئے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں, اس میں نہ صرف مسلم لیگ کی ذمہ داری بنتی ہے, اتحادی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ پی ٹی آئی اگر اپنے آپ کو ایک مقبول جماعت سمجھتی ہے پاکستان بھر کی, تو سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اس تسلسل کو اور استحکام کی پالیسی کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک آخری میں 10 سیکنڈ میں جو سمرائز کر دوں کہ جو ضرورت ہے اس وقت کی, پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا اور اب اس کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی. آپ کو چارٹر آف اکانومی چاہیے. آپ نے معیشت کو اگر سنبھالنا ہے تو بشمول پی ٹی آئی کے باقی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرنا ہے. یہ کنفرنٹریشن کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے. پی ٹی آئی کے پاس ووٹیں نمبر زیادہ آ گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ملک ڈوب رہا ہے تو ان ووٹوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سری لنکا کی حالت ہم نے دیکھ لی ہے.
تو اس لیے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پالیٹکس کرنی ہے یا آپ نے ملک کی اکانومی کو سٹیبل کرنا. تو یہ فیصلہ اب تمام جماعتوں کا پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے پاس. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب, رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور امیر مقام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, قمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہم جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست پر. لیکن سب سے بڑی بات ہے جو اکانومی کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ عددی اکثریت آپ کے پاس اگر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سارا نظام جو ہے سسٹم لپیٹ دیا جائے. بہت مشکل سے آپ تھوڑا سا اکانومی کو لے کر چلنے کے قابل ہوئے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہیں ایک لیول تک آپ پہنچے ہیں. آگے کچھ امید آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ حالات سنبھل جائیں گے, تو ابھی بہت محتاط رہنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو, اور اس وقت ذمہ داری جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ہے. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.